हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद, क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब का FIR पर जवाब। अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब बहुत अच्छे अल्लामा है, ये पाकिस्तान से बहुत अच्छा बयान देते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मैंने इनको बहुत बार सुना हुआ है पहले भी। अभी इनके ऊपर एक FIR केस हो गया है एंड ये पहली बार नहीं हुआ है, मैंने सुना है कि इनके ऊपर पहले भी बहुत बार FIR केसेस हो चुके हैं। लास्ट ईयर मुहर्रम में भी इनके ऊपर एक FIR केस हुआ था एंड इस बार भी हो गया। पता नहीं आखिर क्यों इनके ऊपर FIR केसेस होते रहते हैं, बट इनको फर्क ही नहीं पड़ता। अभी कल परसों की बात है, एक फोटो मुझे मिली है, किसी ने मुझे सेंड करा था। FIR केस होने के बाद अल्लामा साहब एक रूम में बैठे हैं कुछ लोगों के साथ एंड एकदम चिल कर रहे हैं। इनको फर्क ही नहीं पड़ा कि भाई मेरे पर FIR केस हुआ है। एंड कहते भी है ना कि अगर आप हुसैनी हो, अली वाले हो एंड आपके ऊपर अगर FIR केस होता है तो आपको एक प्रूफ मिल जाता है भाई कि हम जो है प्रॉपर मौलाई है एंड हम सही काम कर रहे हैं, हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर FIR केस होता है तो तुम्हें एक प्रूफ मिल जाता है कि हम जो है प्रॉपर मौलाई, हम जो एक अली वाले हैं। और क्या प्रूफ चाहिए भाई, है ना। तो इनके ऊपर FIR केस हुआ तो उन्होंने जो है उसी FIR केस का रिप्लाई करा है। जिसने करा होगा, मुझे नहीं पता किसने FIR करा है इनके ऊपर। तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं। अल्लामा साहब इस वीडियो में रिप्लाई कर रहे हैं FIR होने के बाद। तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी बात करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज जाके चेक कर लेना फॉर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी बात करेंगे। अजीजों, अगर थक नहीं रहे तो जुमला कहूं। अभी तो मेरी कौम हजम नहीं हो रही जब ये हाल है। अगर ये सारी कौम बाकिरदार हो जाए तो शियों का दुश्मन कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है। हमने तो इमाम बारगाह अलहदा बनाए हुए हैं जी, हमने तो मस्जिदें अलहदा बनाई हुई हैं। हम मस्जिदों में मजलिस नहीं करते, इसलिए कि वहां शरई अहकामात पर अमल करना पड़ेगा। हिंदू नहीं आ सकता, यहूदी नहीं आ सकता, ईसाई नहीं आ सकता। तवज्जो है। वो कल अगर कयामत में हिंदू ने शिकायत कर दी कि या अल्लाह मैं दीन समझने गया था, किसी ईसाई ने अगर अल्लाह से शिकायत कर दी कि मैं इस्लाम समझने गया था, मुसलमान ने तो मस्जिद के दरवाजे से मुझे भगा दिया, कोई जवाब नहीं दे सकेगा। आप जवाब देंगे कि या अल्लाह हमने मस्जिद के साथ इमाम बारगाह बनाया ही इसलिए था, ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। अजीज़ान गिरामी, वुसअत क़ल्बी, सीना बड़ा कीजिए, दिल बड़ा कीजिए, जहन को वसी करने की जरूरत है। कोई शिया फिरका परस्ती नहीं चाहता। हम सुन्नियों से प्यार करते हैं, ये किसी के दबाव में नहीं कह रहे। तवज्जो चाहूंगा, अब के बाद मेरे जुमलों को जरा महसूस करें। रिकॉर्ड करने वाले और नोट करने वाले इन जुमलों को नोट करें। पाकिस्तान के अंदर मकतबे तशय्यो, इस्ना अशरिया, फ़िक़्ह जाफरिया पर अमल करने वाली कौम किसी बैरूनी, दाखिली, माली ताकत की बुनियाद पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का नारा बुलंद नहीं करते, बल्कि हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का नारा दो वजह से बयान करते हैं। सबसे पहली वजह हुक्म कुरान और हुक्म रसूल और हुक्म अहले बैत यही है। हम दीनी फरीजा, हम कौमी फरीजा समझते हुए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का नारा लगाते हैं, और नारा ही नहीं लगाते, अमल करते हैं। किसी को आजमाना है तो आजमा ले। मेरा एक सुन्नी भाई मुझसे कहने लगा कि मैं करबला मशी करने गया, मशी के दरमियान न्याज तबर्रुकात तकसीम हो रहे थे, मेरा दिल कर रहा था कि फला न्याज खाऊं, फला चीज़ जो बट रही है वो ले लूं, मगर रश इतना ज़्यादा था तो मैंने दूर से आवाज़ लगाई, अना सुन्नी। तो वो बांटने वाला सबको छोड़कर मेरे पास आ गया और कहने लगा पहले इन्हें खिलाओ, ये हुसैन के दरवाजे पर कोई सुन्नी आया है। आप करबला चले जाइए, हाथ बांध के नमाज पढ़िए, आपको कोई मुड़ के भी नहीं देखेगा। आप मशहद चले जाइए, आप हाथ बांध के नमाज पढ़िए, आपको कोई नहीं मुड़ के देखेगा। बल्कि सिर्फ अगर देखेगा भी और बात भी करेगा तो आपकी खिदमत करने के लिए।
کہ اس کو کوئی پذیرائی کر دوں، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کا اظہار کر دوں. ہم باتوں کی حد تک اتحاد بین المسلمین کی بات نہیں کرتے. میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، شخصیات بیٹھی ہیں، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، عمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہیں. ہمارے گھروں میں 8 منٹ پہلے جب اذان سنتے تھے ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں تو بچیوں سے کہتی تھیں دوپٹہ سر پہ رکھ لو، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے. تو ہمارے تو گھر سے اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے. تو ہمارے گھر کی عورتیں اپنی بچیوں کو سمجھاتی ہیں بڑے بھائی ہیں جی. لہذا اتحاد اہل سنت کے ساتھ، ہم قرآن، رسول اللہ کی حدیثیں، ائمہ کے فرامین کی روشنی میں اور فقہا کے فتاوی کی روشنی میں ہم اتحاد کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کا عملی ثبوت دیتے ہیں. مکے میں جاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہاں ایئرپورٹس کے اوپر یا کسی اجتماع کے اندر کوئی سنی عالم آگے کھڑا ہو تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، سجدگاہ رکھ کے پڑھتے ہیں. ایک یہ سبب ہے کہ ہم اتحاد کے اوپر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں. دوسرا، پیام پاکستان کے نام سے جو پاکستان کی ریاست نے اس ملک کے اندر فرقہ وارانہ ہم آہنگی، مسالک کے درمیان ہم آہنگی اور ادیان و مکاتب اسلامیہ کے درمیان ہم آہنگی ایجاد کرنے کے لیے جو دستاویز تیار کی، وہ آئین پاکستان کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دستاویز ہے. میرے پاس وہ دستاویز موجود ہے پیام پاکستان کے نام سے. آئین پاکستان کے بعد اگر کوئی مضبوط تحریر اس ملک میں بالاتفاق بنائی گئی ہے تو وہ پیام پاکستان ہے. پیام پاکستان میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں تکفیریوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. لبیک یا حسین، بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ہم اس ملک کے اندر دوسروں کو زندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور خود بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں. کچھ دن پہلے جو کراچی میں ایک اجلاس بلایا گیا، اس اجلاس میں جو فرقہ واریت کی گفتگو کی گئی، اذانوں میں علی ولی اللہ جو ہمارا مذہبی، دینی، عقیدتی، فقہی اور شرعی مسئلہ ہے، اس کے خلاف ہرزہ سرائی ہوئی. تعجب مجھے ان معتدل مزاج علماء پر ہے کہ جو وہاں بعض بیٹھے ہوئے نظر آئے، مگر ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں توجہ اور احساس عطا فرمائے. مگر اس گفتگو کے اندر صرف شیعوں کے خلاف بات نہیں ہوئی ہے. عید میلاد النبی کو فرقہ واریت کے لیے استعمال کرنے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے عید میلاد النبی کے جلوسوں اور جلسوں اور محفلوں کو فرقہ واریت پھیلانے کا ذریعہ بنانا، یہ اس اجلاس کا ایک ایجنڈا تھا. کون لوگ تھے؟ گفتگو کی گئی کہ ہم میلاد کے جلوسوں میں یہ کریں گے. تو یہ میلاد کے جلوس فرقہ واریت کے لیے اگر دھکیلے جا رہے ہیں فرقہ واریت کی طرف، تو ہماری اپیل ہے علماء اہل سنت سے اور عوام اہل سنت سے کہ جن لوگوں نے ماضی میں اس ملک میں کوئی اچھائی نہیں کی، اس ملک کے اندر کوئی خیر ان سے نہیں دیکھا گیا، ان لوگوں کو دوبارہ نہیں آزماؤ. اس کی بات کر رہے ہیں سر. میں ریاست پاکستان سے بھی اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کروں گا کہ یہ لب و لہجہ جو اس اجلاس کے اندر اپنایا گیا، یہ لب و لہجہ ضیاء الحق کے زمانے کا لب و لہجہ ہے. کیا آپ اس ملک کو دوبارہ اس ماحول کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جس ماحول کے اثرات اور نقصانات آج تک ہم پاکستانی شہری برداشت کرتے آ رہے ہیں؟
نہیں عزیزان اکرامی، بہت واضح طور پر مشوروں کے بعد، مشاورتوں کے بعد، مسلسل رابطوں کے بعد آپ کے سامنے یہ چند جملے کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم اس ملک میں فرقہ واریت نہیں ہونے دیں گے، ہم اس ملک میں تکفیریت کو پنپنے نہیں دیں گے، اس ملک کو کسی طور کمزور پڑنے نہیں دیں گے، تشریف لائیے گا، ہم اس ملک کو کسی طور بیرونی سازشی عناصر کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے، ہم پاکستان کی فضا کو صحرائی ممالک کے مفادات کی بھیٹ چڑھنے نہیں دیں گے، ہم پاکستان کے اندر خطے کے مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کو جواب، ہمارا دشمن کو سب سے بڑا جواب عزاداری سید الشہداء ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ ہم اس وقت عبادت میں مصروف ہیں اور عبادت میں شدت آئے گی۔ میں اپیل کروں گا پاکستان کے شہریوں سے، عزاداروں سے، کہ آپ اگر دن میں 2 مجلسیں کرتے تھے تو آپ 4 کریں گے۔ اگر آپ جلوس ازاں میں آدھے رستے سے واپس آ جاتے تھے تو اب آپ جلوس پورا کریں گے۔ خاص طور پر چہلم کے جلوس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم ریکارڈ بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے بہت ضروری باتیں کہہ دی ہیں، جو مجھ سے متعلق لاہور میں ہوا ہے میں اس کے لیے آج بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ انتظار کر رہا ہوں اس ملک میں اگر ملکی مفادات، مسلمانوں کے مفادات، سنی شیعہ کے مفادات کے لیے کوشش کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر باقی کون ہے کہ جس کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ ہو سکے گا؟ مجھے تعجب ہے، جانتے ہیں افراد کے ہم نے ہمیشہ اپنے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر قوم کے درمیان پیش کرنے کے ساتھ اس ملک کی فضا کو بہتر رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور یہ کردار باقی اور جاری رہے گا۔ میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے پوری دنیا سے میسیجز کے ذریعے، پوسٹوں کے ذریعے محبتوں کا اظہار کیا۔ کل مرکزی تنظیم عزاداری کی جانب سے ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، گزشتہ کل مرکزی تنظیم عزا کی جانب سے ایک اجلاس ہوا، اور اس وقت پورے پاکستان کے علماء ایک بات پر اتفاق رائے کرتے جا رہے ہیں، بڑھتا جا رہا ہے اتفاق رائے کہ ہم ایک ملکی سطح کی علماء کنونشن کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کے مقتدر اور بزرگ علماء کرام جمع ہوں گے
اور ہم اپنے عقیدے کا اظہار بھی کریں گے اچھا اور پاکستان کی سالمیت کی اپنی جانب سے ضمانت بھی دیں گے. That's it. ایک چیز تو کلیئر ہو گیا اس ویڈیو کے بعد کہ اس سال کے چہلم میں جو جلوس ہوگا نا وہ بہت زیادہ زور شوروں سے لائک رہے گا. بہت سمپل سی بات ہے. جس طرح سے لائک پچھلے محرم کا جلوس تھا نا بہت زیادہ زور شور سے تھا, اس بار کا جو جلوس ہوگا چہلم پہ وہ پچھلے بار سے زیادہ زبردست طریقے سے ہوگا. تم کہہ سکتے ہو لائک پچھلے بار جو ریکارڈ بنا تھا نا اس بار اس کا ریکارڈ ٹوٹنے والا, لٹرلی نیا ریکارڈ بننے والا ہے. تم کہہ سکتے ہو اس ویڈیو کے بعد. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی اجلاس ہوا تھا, مطلب کوئی میٹنگ وغیرہ آئی تھنک ہوئی تھی جس میں بہت سارے علماء وغیرہ آئے تھے. انہوں نے نام تو نہیں لیا کسی کا, انہوں نے کہا کہ کوئی اجلاس ہوا تھا, کوئی میٹنگ, آئی تھنک میٹنگ کہتے ہیں اجلاس کو. اینڈ وہاں پہ لائک جو شیعہ لوگ جو اذان کے ٹائم تمہیں پتا نا علی ولی اللہ جو ایک پروسیس جو دوسرے مسلمان ہوتے ہیں ان کے اذان میں نہیں ہوتا ہے علی ولی اللہ, شیعہ کے اذان میں صرف ہوتا ہے. مولا علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں, علی ولی اللہ کہتے ہیں, جیسے لائک اللہ کے ولی ہے مولا علی علیہ السلام. تو اس کے اوپر لائک سوال اٹھے میرے خیال سے ان کے حساب سے اس ویڈیو میں. لائک انہوں نے جو بتایا کہ اس اجلاس میں جو شیعہ کی عقیدہ ہے پراپرلی, مذہبی ایک عقیدہ کہتے ہیں پراپرلی, جو اپنے اذانوں میں نام لیتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا, ولی کہتے ہیں اللہ کے. تو اس کے اوپر لائک لوگوں نے سوال اٹھایا, کسی علماء وغیرہ آئی تھنک اس اجلاس میں اس میٹنگ میں سوال اٹھایا. اینڈ بہت سارے علماء تھے وہاں پہ, انہوں نے وہ سنتے رہے بٹ کچھ کہا نہیں. تو آئی تھنک یہی مسئلہ ہے, علی ولی اللہ کو لے کے ہی مسئلہ ہے, جہاں پہ لوگ آئی تھنک کہہ رہے ہیں کہ اسے ہٹائیے اذان سے. میرے خیال سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اینڈ لائک انہی لوگوں کو جواب دیا ہے اس میں. لیکن ایف آئی آر لائک کس لیے ہوا؟ کیا انہوں نے مطلب علی ولی اللہ, جب کچھ لوگوں نے کہا کہ علی ولی اللہ کو ہٹائیے اذان سے, تو آئی تھنک تب انہوں نے آئی تھنک آواز اٹھایا ہوگا کہ یہ نہیں ہٹ سکتا. آئی تھنک میرے خیال سے تب ایف آئی آر ہوا. کیا ایف آئی آر کا پراپر ریزن اس ویڈیو میں چلا نہیں پتا کہ ان کے اوپر آخر ایف آئی آر کیوں ہوا تھا. اتنا تو مجھے کلیئرلی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے لائک بہت سارے علماء کو جواب دیا اس ویڈیو میں, جنہوں نے لائک علی ولی اللہ پہ سوال اٹھایا. اینڈ ساتھ ساتھ عید میلاد النبی جو کہتے ہیں جس میں جلوس وغیرہ ہوتے ہیں نا, اس کے اوپر بھی لائک سوال اٹھے. عید میلاد النبی جو ہوتا ہے نا, اس کے اوپر بھی سوال اٹھے تھے. لٹرلی یہ صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے, شیعہ سنی دونوں کے اوپر لائک سوال اٹھے. تم کہہ سکتے دونوں کے لائک مذہبی عقیدے کے اوپر, چیزوں کے اوپر سوال اٹھائے گئے اس اجلاس میں, اس میٹنگ میں علماء وغیرہ نے اٹھائے. میرے خیال سے نام نہیں لیا کسی کا, بہت سمپل سی بات ہے. جواب بہت اچھا دیا انہوں نے کہا کہ لٹرلی ہم جو ایک دن میں 2 مجلسیں کرتے تھے نا, اب سے 4 مجلسیں کریں گے. جو ہماری جلوس لائک بیچ میں رک جاتی تھی نا وہ اب کمپلیٹ ہوگا, ہے نا. چہلم پہ جو لائک جو بھی مطلب پریشانی ہوتی تھی نا وہ اس بار نہیں ہونے والا. لائک لٹرلی اس بار ریکارڈ نیا بننے والا ہے, پچھلے بار کا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے. تو ہر ایک چیز کا انہوں نے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں رکنے والا. لٹرلی عزاداری چلتی رہے گی, عزاداری رکے گی نہیں, مجلس بھی نہیں رکے گی, ہر ایک چیز ہوگا, کوئی نہیں روک سکتا. وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا پتھر وغیرہ جو مارتے ہیں, لٹرلی سب کو ایک طرح سے لائک جواب دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی ویڈیو شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی. بہت اچھا جواب دیا انہوں نے اس پورے ویڈیو کے اندر میں, ہر ایک چیز کا جواب دیا تم کہہ سکتے ہو سر نے اس ویڈیو کے اندر میں. تو یس دیٹس اٹ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آئی ہوپ تم کو میری ویڈیو پسند آئیں گے. پسند ہے پلیز لائک کرے, شیئر کر, سبسکرائب کریں. اینڈ بہت جلدی ملتے ہیں کسی نیو ریئیکشن ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. بی سیف, بی ہیپی, پیس آؤٹ, یا علی مدد.